बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के ताज़ा शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत। मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल पीरज़ादा। अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया गया है। दुआ भी आफात से हिफाजत का ज़रिया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी नौयत का ये पहला प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स मैं दोहरा दूँ 180041925154 और 9989974324। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो मौजूद हैं मुफ्ती वाहिद अली साहब, जो नायब शेख उल अक़ायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ उस वक्त बिल्कुल म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ आ जाए। और इसी सिलसिले में पहले कॉलर को शामिल कर लें प्रोग्राम में। देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ सलमा, दिल्ली से। जी सलमा साहिबा, फरमाइए। मेरा एक सवाल है, अगर इसमें ये सवाल ना होता हो तो माफ फरमा देंगे। जी जी। जैसे कि उर्स होता है उनका, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, और बाकी उधर जो भी होता है तो सब दिखाया जाता है यहाँ आपके उर्दू चैनल पर जी। लेकिन आज उर्स है इधर यूपी में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो नहीं दिखाया जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे इशराक और चाश ये नवाफिल है या कि सुन्नत है? और असर, तीसरा सवाल यह है कि असर और मगरिब के दरमियान हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं या सिर्फ वजीफा पढ़ सकते हैं? जी सलमा साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और एक बार मैं आपका फिर से शुक्रिया करूंगा कि आपने बिल्कुल टीवी की आवाज़ म्यूट करके इत्मीनान से अपना मसला बताया। बहुत साफ आपकी आवाज़ आ रही थी, अच्छा लग रहा था। मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इशराक और चाश्त की नमाज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई हैं, और ये नवाफिल में दाखिल हैं, न फ़राइज़ में हैं न वाजिबात में हैं, बल्कि ये नफ़ल की हैसियत रखती हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा हैं। और रहा ये मसला कि दूसरा मसला उन्होंने जो बताया, क्या था वो? क्या असर और मगरिब की नमाज के बीच में कुरान की तिलावत कर सकते हैं या सिर्फ वज़ाइफ ही पढ़ सकते हैं? जी हाँ जी, असर और मगरिब के दरमियान भी कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मुमानात नहीं है। वज़ाइफ पढ़ना चाहें आप तो वज़ाइफ भी पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी की जा सकती है। और अगर उस वक्त सजदे तिलावत आ जाता है तो आप उस वक्त कोई आयत सजदा पढ़ रहे हो तो सजदे तिलावत भी उस वक्त का वक्ती सजदा कर सकती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि उसको बाद में कर लें। उस वक्त करते हैं तो भी कराहत नहीं है, बाद में कर लेना बेहतर और ज़्यादा मुनासिब होता है। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना मसला बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। फरमाइए। दो सवाल करना था। एक वो कि मगरिब के बाद सूर्य मुल्क और सूर्य वाक़िया में पढ़ सकती हूँ क्या? मैं तो डेली पढ़ रही हूँ। हाँ। और दूसरा सवाल है कि मैंने 2 साल पहले मन्नत मानी थी, मेरा काम होता है तो मैं रोजे रखूंगी, मेरा वो काम तो नहीं हुआ, क्या मैं रोजे रख लूँ क्या? ये तीसरा तारीख की मौलाना साहब से, इसलिए फोन किया। जी बताते हैं आपको, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। सूरह वाक़िया जो आप पढ़ रही हैं पढ़ सकती हैं, इसकी बड़ी फजीलत भी है और उसका सिलसिला आप जारी रख सकती हैं। और मन्नत की जो आपने बात कही है, आपने जो नज़र मानी है
وہ اگر آپ کا کام ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ کام ہو چکا ہے، تو پھر وہ نظر پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نظر کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کام سے متعلق گفتگو کرتی ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں کہ پروردگار اگر یہ کام بن جاتا ہے تو میں اس طرح عمل کروں گی، تو جب وہ کام بن جائے تو وہ کام، وہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے روزوں کے بارے میں بتایا، تو جب اگر آپ نے روزوں سے متعلق نظر مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں روزے رکھوں گی، جتنے روزے رکھنے کی آپ نے نظر میں بات کہی ہے اتنے روزے رکھنا نظر پوری ہو جانے کے بعد آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ آپ ادا نہیں کریں گی، جب تک وہ روزے آپ نہیں رکھیں گی، تب تک وہ روزے آپ کے ذمے واجب رہیں گے، اور آپ کو وہ اپنی ذمہ داری سے گدوش ہونے کے لیے روزے ہی رکھنا ضروری ہوگا۔ ان کا مسئلہ مولانا صاحب یہ ہے کہ کام جو انہوں نے منت مانگی تھی کام تو نہیں ہوا، بہرحال ابھی تک 2 سال ہو گئے، لیکن یہ چاہتی ہیں کہ جو بھی منت مانگی تھی کہ روزہ رکھیں گے، تو یہ کیا نہیں ہوا، تو کیا یہ وہ روزے رکھ لیں؟ نہیں، منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام کے سلسلے میں آپ نے منت مانی ہے وہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہوگا، اور اگر کام پورا نہیں ہوا ہے تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، نفل روزے ہو جائیں گے۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ نفل روزہ ہو جائے گا، منت کا روزہ نہیں رہے گا، اور نفل روزہ رکھنا آپ کا اختیاری عمل ہے۔ اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو رکھ سکتی ہیں، اور اگر نہیں چاہتی تو وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن منت کا روزہ تو وہ عمل آپ کا متعلقہ عمل مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں اجمیر سے بول رہی ہوں، جی بول رہی ہوں۔ میں یوں مولانا صاحب سے یوں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے جی، تو وہ وہاں پہ نا اس کو پڑھنے میں پہلے تو حفظ پڑھ رہا تھا، اس کو مطلب اور اب کے ٹائم پہ وہ منع کر رہا ہے کہ میں ابھی حفظ نہیں پڑھوں گا، اور اس کو ہے نا مطلب کچھ دکھائی دیتا ہے، تو اسے پریشانی کیا دکھائی دیتا ہے؟ ان کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ اندر جنات رہتے ہیں مدرسے میں، وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ہم نے مولانا صاحب کو بولا نہیں، اور اب کی 5-6 دن ہو گئے ہیں تو وہ گھر پہ رو کے گیا ہے کہ میں نے یاد بھی نہیں ہوتا ہے اسے۔ اچھا اور ایک بار یہ تھوڑا دعا کرو تو مطلب پڑھ لے پورا، اور ہم عالم بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی ہے۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ فی الحال زبردستی بھی نہ کریں، دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ مولانا صاحب، اس سلسلے میں جہاں تک بات دکھائی دینے کی ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو مقامی جس مدرسے میں بچے کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں پر اطلاع دیں اور بتائیں کہ یہ صورتحال ہے۔ اگر بچے کے لیے کچھ خصوصی انتظام ہوتا ہے اور خصوصی نگرانی میں بچے کی تعلیم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ بچے کو اپنے گھر لا لیں اور کسی آپ کے اپنے گھر کے پاس کے کسی مدرسے میں تعلیم کا انتظام کروا لیں، تاکہ بچے کی تعلیم بھی جاری رہے اور آپ کو اور بچے کو اطمینان بھی رہے۔ لیکن بچے کو زبردستی بالکل نہ کی جائے، یہ ساری چیزیں بچے کے اطمینان کے ساتھ، بچے کی پوری رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ سبق یاد نہ ہونے کا، تو سبق کے سلسلے میں یہ مشورہ ہے کہ سبق یاد کرنے سے پہلے، جیسے باوضو ہو کر یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیتوں کو تلاوت کر لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ اس طرح 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی دوسرے رکوع کے آغاز میں یہ آیتیں آپ کو مل جائیں گی، پڑھ کر پھر سبق
اور جو بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا آغاز کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی برکت سے سبق بہتر طریقے سے ذہن نشین ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیدہ بولتی ہوں بمبئی سے. جی. طبیعت ہے نا بالکل اچھی نہیں ہے. میرے پاؤں میں سے سوجن بھی ہے, پانی بھی آتا ہے. یہ تو میرے شوہر کی دعا سے اللہ اتنا 82 ایئرس کی میری عمر ہے جی. میرے لیے دعا اتنی کرے. میرے ایک پوتلا بھی قرآن حافظ چلا, میرے نواسے بھی 3 قرآن حافظ, ایک حافظ بھی ہے عالم بھی ہے, وہ تو گیا ابھی دعا سے. چھوکری بھی پیٹرولی ہے, BSc کری ہے, تو بھی روز سورہ بقرہ پڑھتی ہے میری بیٹی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ چونکہ نیک ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں, ہم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. مولانا صاحب ان کے پیر میں تکلیف ہے, پانی آتا ہے, سوجن ہے, درد ہے, اس کے لیے کیا دعا پڑھ سکتی ہیں؟ اس کے لیے اللہم عافینی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافینی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ جیسے بھی سہولت ہے پڑھ لیں. پڑھ کر جہاں پر تکلیف ہے پیر میں وہاں پر پھونکے دم کریں. جی. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم محترمہ فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ سوال ہے, مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی جی. ہیلو. ہاں مہاراشٹر سے بول رہے ہیں ہم. ہاں تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز جو اپن پڑھتے ہیں تو فجر کے 10 منٹ پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کی نماز کا وقت آپ کو بتا دیتے ہیں. شکریہ. بہتر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ایک ہے سوال اور قضائی عمری جو اپن 20 رکعت روزانہ ہم پڑھتے ہیں. جی. جو ہم جی. اچھا مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ پہلے حالانکہ ان کی ٹی وی کی آواز آن تھی, بڑی مشکل سے ان کا مسئلہ سمجھ میں آیا اور سن پائے ہم لوگ. تہجد کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا 10 منٹ فجر کی نماز کے 10 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں, اور قضائے عمری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی. تہجد کی نماز کا وقت رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے وقت سے پہلے تک رہتا ہے. فجر کی نماز کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 10 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, تو بالکل 10 منٹ پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کا آپ خیال رکھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے. فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور درمیان رات بھی حسب سہولت پڑھ سکتے ہیں. اور جو قضائے عمری کی بات کہی گئی ہے تو قضائے عمری کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. 3 اوقات کا خیال رکھیں, ان 3 اوقات میں نہ پڑھیں. عین سورج نکلنے کے وقت, عین سورج سر پر ہونے کے وقت جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, اور عین سورج ڈوبنے کے وقت. ان 3 اوقات کے علاوہ قضائے عمری کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں حسب سہولت, اور جتنی زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا بہرحال جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اذان الگ الگ جگہ پہ الگ الگ اوقات میں اذان ہوتی ہے, لیکن وقت بھی الگ شروع ہوتا ہے. تو اذان تو بہت دیر میں ہوتی ہے, لیکن فجر کی جو نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہ اپنے آپ مقامی مسجد سے یا عالم سے معلوم کر لیں کہ وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. کہیں آپ یہ نہ سمجھ رہی ہوں کہ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے تک میں پڑھ لوں, نہیں ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے ہی فجر کا وقت, بہت پہلے, تقریباً 40 منٹ پہلے, اندازاً 40 منٹ پہلے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. مول صاحب ذرا تفصیل سے پوچھنا تھا, قرآن شریف کے بارے میں ہے. بالکل تفصیل سے پوچھیے آپ. وہ اللہ پاک 6 دن میں دنیا بنائے, ہاں
हेलो 6 दिन में अल्लाह पाक दुनिया बनाया, अगर अल्लाह चाहते तो 6 दिन भी नहीं लगते। हाँ। इसका जवाब क्या है कुरान शरीफ में? इसका क्या है कुरान शरीफ में? देमल साहब, अल्लाह पाक 6 दिन में दुनिया जी, बनाई। अगर चाहते तो एक दिन में बना सकते थे, आप जो पूछ रही हैं आगे। हाँ, तो इसका जवाब ही क्या है ये पूछना था, बच्ची को मदरसे में जवाब देना है मौलवी साहब को इसका। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। यकीनन ये बात कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है कि उसने पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है और वो अगर चाहता तो एक दिन में भी पूरी दुनिया बना सकता था, बल्कि एक लम्हे में भी सारी कायनात की तख्लीक हो सकती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमानों को और 7 ज़मीनों को और पूरी कायनात को बनाने के लिए 6 दिन का वक्त मुकर्रर फरमाया और इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने बंदों को बताना चाहा कि कोई काम कर रहे हो तो उसको उजरत पसंदी में न किया जाए और बहुत जल्दी जल्दी करके उसको समेट न लिया जाए, बल्कि काम को पूरे हुस्ने नज़्म व नस्क़ के साथ और हुस्ने इंतज़ाम के साथ बेहतर से बेहतर तरीक़े से आहिस्तगी के साथ करना चाहिए, ताकि काम बेहतर तरीक़े से मुकम्मल हो और अच्छे तरीक़े से अंजाम पाए। ये बंदों को तालीम देना मकसूद है और बंदों की तालीम देने के लिए, बंदों को ये पैगाम पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ कायनात में 6 दिन का वक्त मुकर्रर फरमाया। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? हमारे शोहर को हमेशा बीमार रहते हैं, आंख में जलन और हाँ, हमेशा बीमार, हॉस्पिटल दिखाते हैं, इलाज करते हैं, कोई इलाज भी पकड़ता नहीं, तबीयत भी खराब रहती है, जी। रात होती है और बच्चे को काम भी नहीं, 2-3 महीने से माँ बाप का ख्याल भी नहीं, से घर पे रहता भी नहीं। जी, ठीक है, बताते हैं आप। सुबह की नमाज पढ़ने को टाइम मिलता, शाम तक नहीं पढ़ने नहीं होता। किसको, कौन नमाज नहीं पढ़ सकता? मैं घर पे, वो भी नहीं पढ़ता नमाज। कोई भी शख्स घर में आपके नमाज नहीं पढ़ता है? हाँ, नमाज का ख्याल ही नहीं करता, बड़ा बेटा। लेकिन आपको फिक्र तो है, आप क्यों नहीं करती हाँ, हैं? फिक्र है। मैं सुबह की नमाज इतना ही पढ़ सकती हूँ, उसके बाद मेरा दिल भी नहीं होता नमाज पढ़ने। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बताते हैं आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए मौलाना साहब। सबसे पहले मशवरा यही है कि घर के सारे अफराद नमाज़ों का एहतमाम करें, आप ख़ुद भी और आपके शौहर और आपके फ़र्जंदान जो भी घर में रहते हैं, सबको चाहिए कि नमाज़ों का एहतमाम करें। फ़जर से लेकर इशा तक के 5 नमाज़ों का एहतमाम ज़रूरी है। और शौहर की जो तबीयत ठीक नहीं है, उस सिलसिले में मशवरा ये है कि फ़जर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 3-3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़कर वो अपने आप पर दम कर लें। और बच्चे की रोज़गार की जो बात है, तो रोज़गार के सिलसिले में तो सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों का विर्द रखें, सुबह शाम 1-1 मरतबा उसको पढ़ते रहें। बेटे के पास काम भी नहीं है, उसके सिलसिले में क्या करेंगे ये? जी, काम के सिलसिले में जैसे कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों का विर्द रखें, सुबह 1 मरतबा, शाम में 1 मरतबा, नमाज़ों के बाद, फजर की नमाज के बाद सुबह 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें पढ़ें। इसी तरह इशा की नमाज के बाद भी इसी 2 आयतों को पढ़ें। जी, ये मैंने दोबारा इसलिए पूछा कि ये उन तमाम नाजरीन के लिए जो परेशान रहते हैं, काम नहीं है। अगर आपकी कॉल लग जाए प्रोग्राम में तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो आप मायूस न हो। अगर आपका मसला मिलता जुलता है तो आप भी इन वज़ाइफ को पढ़ सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा। जी, हमको कुछ पूछना है। बिल्कुल पूछिए, आप टीवी की आवाज़ बंद करके आप कुछ भी आप पूछ लीजिए, अपना मसला बयान कीजिए। जी, टीवी की आवाज़ कम है। फरमाइए। घर में रोजी रोटी आने की दुआ बता दीजिए। किसकी दुआ? रोजी रोटी की।
کام کاج نہیں چل رہا ہے. میرا بھائی ہے جس کو ہم پڑھنے کے لیے بیٹھا لا وہ بھی نہیں جاتا ہے, اور اس کو پھر مطلب اس کام میں بھی بیٹھا لا, کام میں بھی نہیں جاتا ہے, پڑھائی میں بھی نہیں جاتا ہے. کام میں بھی دقت ہے, پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا ہے, روزی روٹی میں برکت نہیں ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم پروانس ضلع سے. شکریہ کال کرنے کے لیے. اس سلسلے میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں, صبح و شام فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ. اس کے ساتھ ساتھ دن بھر میں یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس طرح زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حسب سہولت جب بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, اس کو پڑھتے رہیں. اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا ہے, پڑھائی بھی کروانا چاہ رہی ہیں بھائی کو, ایسی صورت میں کیا دعا پڑھی جائے؟ جی پڑھائی میں دلچسپی کے لیے پڑھائی کے سلسلے میں پیش قدمی کریں, اپنے آپ کو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر تیار کریں, اور جب پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں اس وقت سورہ الم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اگر پڑھائی بھی شروع نہیں کیے ہیں تو بھی ان کو بتائیے کہ سورہ الم نشرح دن بھر میں 3 مرتبہ کبھی بھی پڑھ لیں. اس سلسلے کو جاری رکھیں جب تک کہ پڑھائی کا آغاز نہ ہو جائے. جب پڑھائی شروع کر دیں گے تو پھر پڑھائی کے لیے جب بیٹھ رہے ہوں, لکھنے پڑھنے کے لیے, ہوم ورک کرنے کے لیے, اس سے پہلے 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو, ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا مسئلہ ہے کہ جب ہم وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جیسے میری جو نمازیں چھٹی ہوئی رہتی ہیں جی اس میں ہی ساتھ میں ہم قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں, قضا عمری کہہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو کیا ہم ایسا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جیسے صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے ہم کو 4 رکعت, تو دو سنت پڑھنا رہتا ہے, تو 2 سنت کی جگہ ہم 2 فجر قضا عمری کہہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. مطلب سنت اپنی چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ جی سنت چھوڑ کے آپ فجر کی قضا عمری پڑھ لیتی ہیں؟ قضا عمری پڑھ لیتے. تو وہی ہم مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا, اور کوئی مسئلہ؟ ایسی ہی ہر نماز میں کرتے ہیں ہم. آپ سنت چھوڑ کے صرف فرض پڑھتے ہیں, قضا عمری؟ ہاں, پھر فرض جو رہتی ہے اس کو پڑھتے ہیں. جی سمجھ میں آیا. جی اس کے بعد جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے میرا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم بھی نماز جو ہے پڑھتے ہیں, لیکن پوری اس سے مطلب برابر سے نہیں پڑھ پاتے, ہر ٹائم ٹو ٹائم نہیں پڑھ پاتے. یہ جو میرا مسئلہ ہے. اور کیا نام, میرے گھر میں بہت زیادہ وہ ہے, مطلب کوئی بھی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, سب ایک دوسرے کے اختلاف رہتے ہیں. یہ بہت میرے گھر میں بہت بڑا سب سے زیادہ یہ ہے خرابی کہ مجھے بہت پریشانی ہے اس چیز سے. تو مجھے یہ مسئلہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, فجر کی نماز کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اس سے پہلے آپ جو 2 رکعت سنت ہے اس کے بجائے آپ نفل قضا پڑھ لیتی ہیں, تو ایسا نہ کریں, بلکہ آپ سنت ضرور پڑھیں, کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, جس کا پڑھنا ضروری ہے, اس کی بڑی تاکید آئی ہے. اسی طرح جتنے بھی سنت مؤکدہ ہیں, جیسے کہ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ, ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ, اور مغرب اور عشاء کے بعد کے 2 رکعت سنت مؤکدہ, اس کا تو آپ ضرور اہتمام کریں. اور قضا عمری اس کے علاوہ آپ پڑھیں, ان سنت مؤکدہ نمازوں کے علاوہ قضا عمری آپ پڑھ لیں. اور قضا عمری میں نیت آپ عام قضا کی نیت نہ کریں, بلکہ اس طرح کرنے سے قضا ادا نہیں ہوتی, قضا نماز نہیں ہوتی, کیونکہ یہ قضا نماز فرض ہے, اور فرض میں مقرر کر کے طے کر کے کہ فلاں دن کی نماز کہہ کر پڑھنا ضروری ہے. لہٰذا فقہاء کرام نے آسان اس کا نیت کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہوں, نیت اس طرح کر لیں کہ میری سب سے آخر میں جو نماز قضا ہوئی ہے, فجر کی نماز مثال کے طور پر
سب سے آخر میں جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو پڑھتی ہوں، یہ آپ نیت کر لیں گے. پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ فجر کی نماز قضا کر رہے ہوں تو اسی طرح کہیں گے کہ اس سے پہلے جو میری نماز فجر کی قضا ہوئی اس کو پڑھتی ہوں. اس طرح آپ نیت کریں گی تاکہ وہ نماز طے بھی ہو جائے اور آسانی بھی آپ کو نیت کرنے میں ہو جائے. اور بھائیوں میں نااتفاقی جو رہتی ہے گھر میں بہت زیادہ آپ کے جی نماز میں جو سستی اور کاہلی بتائی گئی ہے، نماز میں سستی اور کاہلی کے سلسلے میں یہ دعا پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اور نماز کو پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو اس میں آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے گی. بھائیوں کے درمیان جو نا اتفاقی ہے، بھائیوں بہنوں کے درمیان جو نا اتفاقی ہے، اس سلسلے میں ایک بات تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. عام انسان کے ساتھ جو ہم حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ کرتے ہیں، دوست کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو ان کے متعلق اگر کوئی بات ہمارے ذہن میں ہو تو اس کو نکال دیں، اور ان سے کوئی زور زبردستی ہم پر ہوئی ہو اس کو معاف کر دیں. تو اس طرح معافی تلافی کے ذریعے، عفو درگزر کے ذریعے ہم حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی آپ تمام بھائیوں بہنوں کو بھی کہہ سکتی ہیں اور آپ بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو. یہ اس نیت سے پڑھیں کہ آپس میں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، جو کشمکش ہے وہ دور ہو جائے اور محبت اور الفت کا ماحول پیدا ہو جائے. اس نیت سے یا ودودو یا سلامو زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے محترمہ. جی میرا مسئلہ ہے 2-3 ذرا سن لیجیے گا اچھی طرح سے. بالکل اچھی طرح سے سنیں گے آپ کا مسئلہ، بتائیے. جی ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں، کوئی بھی کام کچھ بھی کرتے وہ کام نہیں ہو پاتا. اور دوسری بات، میرے بیٹی کا رشتہ 4 سال سے میں کھوج رہی ہوں، لیکن کہیں بھی کوئی آتا ہے تو بیٹھ نہیں پاتا. بہت پریشان ہم ہیں. اور ایک بات سر کہ میں گھر میں اپنا بنائی، میں الگ، میرے گھر سے الگ ہے یہاں گھر، وہ 20 سال ہو گیا قریب جب سے ہم اس گھر میں آئے. ہم لوگ پریشان ہیں. اس گھر میں جب آئے ہم لوگ، کسی نے ایک بکرا کا سر کاٹ کے، مطلب گھر بن رہا تھا وہ مٹی میں گاڑ دیا تھا. پھر میرے گھر والے بچوں نے آیا تو اس کو ہٹا کے باہر پھینک دیا، اس کو پھینکا، اس کو کاغذ وغیرہ ڈال کر جلا دیا. اور جب ہم لوگ اس گھر میں آئے اسی وقت ہم لوگ کو اتنی پریشانی چاری طرف سے، مطلب ہم لوگ کو کچھ بھی کہیں عزت نہیں ملتی. کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا کرو اچھا نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کیا کریں، کیا ہم لوگ کی غلطی ہے. کسی کے ساتھ بھی اچھا کرو کچھ بھی اچھا ہوتا نہیں. چاہے ہم، چاہے ہمارے بیٹی، چاہے ہمارے بیٹے، سب لوگ پریشان رہتے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں الہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی محترمہ، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی بہت پریشانی ہے. مولوی صاحب سے بتائیے کہ کچھ ہم کو اپائے بتائیں، کون سی شے ہے ہمارے گھر میں، کون سی پریشانیاں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بالکل آپ کو ضرور جواب دیں گے. مولانا صاحب، محترمہ کا مسئلہ الہ آباد سے، بڑی پریشانیاں ہیں. گھر میں کسی نے بکرے کا سر کاٹ کے گاڑ دیا تھا جب یہ گھر بنا رہی تھیں، تب سے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. گھر میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری دقتیں، پریشانیاں. جی بکرے کا سر کاٹ کر گاڑ دیا گیا، پھر کسی نے نکال دیا. یہ جو بات ہے، نہ گاڑنے کی ضرورت تھی، نہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. اسلام میں صدقہ اور خیرات کی بڑی اہمیت ہے، اور صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے بکرے کے سر کو کاٹ کر نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب مسئلہ یہ ہے ان کا کہ جب ان کا گھر بن رہا تھا، نیا گھر بن رہا تھا، اس نئے گھر میں کسی غیر شخص نے، اب کس نے یہ پتہ نہیں ہے، دشمن ہو، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، جو بھی ہوں، کسی غیر نے ان کے گھر کے آنگن میں بکرے کا سر کاٹ کے گاڑ دیا تھا، جو انہوں نے بعد میں ان کے بچوں نے نکالا، اس کو کھودا نکالا اور اس کو کہیں پر جلا دیا. اب تب سے ان کو شبہ یہ ہے کہ وہ کیا ماجرا تھا، جادو تھا، سحر تھا. تب سے ان کے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، باقی جو بھی کام ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں، عزت بھی مطلب نہیں بن پا رہی ہے محلے میں یا اپنے آس پاس. جی
تو ٹھیک ہے، جب انہوں نے نکال دیا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. اگر اس میں کوئی ایسی بات تھی قابل اعتراض یا کوئی شبہ والی بات تھی تو وہ نکالنے سے انشاءاللہ تعالی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب ان کو جو ہے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے سورہ بقرہ مکمل سورہ بقرہ کا ورد رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ اور ان کے سارے گھر والوں کو یہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بتائیں. تا قدد میں پڑھیں، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کا بھی صبح و شام ورد رکھیں، اور سورہ بقرہ کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. بہت طویل سورہ ہے، اور دن بھر میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، یا 2 دن میں 1 مرتبہ، یا ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، جیسا بھی سہولت ہو. گھر کے سارے افراد کو اپنی اپنی سہولت سے سورہ بقرہ کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی تاکید کریں. اس کے علاوہ اور جو دیگر مسائل ہیں اس سلسلے میں یا حل المشکلات، یا حل المشکلات روزانہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. بالکل، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کریں. ابھی ہمارا فون لائن پہ تھے، لائن کٹ ہوا کیا؟ جی ہم اس سے پہلے لائن پہ تھے. فرمائیے، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، فرمائیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا ٹی وی بند کر کے، ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنا مسئلہ بتائیے. جی اب خاص طور سے کیا ہے معلوم، محرم کا مہینہ چل رہا. جی تو اس میں کیا ہو رہا تھا، محرم کے مہینے میں ہمارے پرانے لوگوں کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، روڈ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ کب سے شروع ہوا؟ اس سے پہلے تھا کیا بیچ بیچ میں آیا کیا؟ ہمارے بڑے یہ کام نہیں کرتے، ہمارے بڑے لوگ ناراض ہوتے. یہ مناسب ہے کرنا، یہ پیروں کو اٹھا کے یہ لے کے جانا، ندی کے پاس لے کے جانا، ٹھنڈے کرنا، دہی بچی کھانا، یہ سب ہمارے بڑے کے لیے کرے تو نہیں کرے تو ناراض ہوتے ہیں. اور ماں باپ کو ناراض کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو سنبھال تو نہیں سنتے، ہم زمانے سے کرتے آتے. آپ ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں طویل سے رہتا. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ شکریہ جزاک اللہ. میرا نام سید حسین ہے. جی شکریہ سگیر صاحب. مولانا صاحب، محرم میں جو علم وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں، یہ شیعہ کمیونٹی کا ان کا اپنا طریقہ عمل ہے، اور اس سے عام لوگوں کو احتیاط اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ تعزیہ داری سے متعلق خاص طور پر مقامی علماء سے رجوع ہوں، کیونکہ شمالی علماء میں 2 قسم کی باتیں ہیں، تو مقامی علماء سے رجوع کر لینا زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ویسے پروگرام کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پروگرام میں ہم کسی بھی فرقے، فقہ، مسلک یا کسی اور مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں کے ذریعے، قرآنی آیات جو ہوتی ہیں، مسنون دعائیں ہوتی ہیں، مسنون دعاؤں کی کتابیں بھی آتی ہیں، یا اسماء الحسنہ ہے، اس کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. نہ ہم کسی فرقے کی بات کرتے ہیں، نہ فقہ کی بات کرتے ہیں، نہ کسی اور مذہب کی، نہ کسی رواج کی، نہ کسی روایت کی. آپ کے اوپر ہے، آپ کو جو اچھا لگے آپ اس طرح کریں، نہیں تو آپ اپنے مولانا صاحب جو آپ کے لوکل ہوں گے ان سے رجوع کر لیں. ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے سوال نہ کریں. آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو آپ پوچھ لیں کسی اور مولانا سے جو لوکل ہیں. باقی ٹی وی پر ہم آپ کو اس کا جواب نہیں دیں گے، ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ فرمائیے. میں آنند سے بول رہی ہوں. مسعود جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں ہو جاتا ہے نا، پھر بیچ میں ہی اٹک جاتا ہے. کئی بار ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، پائے تکمیل پر تک پہنچتے پہنچتے کام رک جاتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کا کھیت تک مہمان بھی آتے ہیں، گھر کے رشتے دار بھی آتے ہیں، اور ہوتا ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہوتا ہے؟
रिश्ता नहीं होता, रिश्ता, भाई का रिश्ता नहीं हो रहा है, उसमें रुकावट है, ठीक है। उसके अलावा रुकावट आ जाती है, बहुत रुकावट आती है, जी। नहीं आते हैं, ठीक है। जवाब नहीं आता। जी मौलाना साहब, हाँ, बस रिश्ते के सिलसिले में ये दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इस आयत करीमा को 21 मरतबा या 11 मरतबा हस्ब सहूलत पढ़ लें। और भाई का रिश्ता है तो आपको इस सिलसिले में लड़की तलाश करनी है, तो लड़की के सिलसिले में हम ख़ास तौर पर ख़ूबसूरती को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जो गैर ज़रूरी हमारे अपने शराइत होते हैं, उन शराइत को अगर हम कम कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि रिश्ते का इंतज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। और आपने जो दूसरी बात कही है कि काम होते होते करीब आकर फिर रुक जाता है, मुकम्मल नहीं होता, तो उसके लिए एक बात तो ये है कि जब भी काम शुरू करें तो अल्लाह की तारीफ़ से शुरू करेंगे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो काम अल्लाह की तारीफ़ से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, तो वो काम तकमील को पहुंचता है। अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए काम शुरू करें। इसके साथ साथ एक और हदीस पाक है, बिस्मिल्लाह कहते हुए काम शुरू करें। तो जो काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ शुरू होता है, वो पाए तकमील को पहुंचता है। और साथ साथ आप काम के दौरान और काम को करते हुए या मुसब्बिबल असबाब या क़ादियल हाजात, ये कलिमात भी पढ़ते रहें और अपने काम को भी जारी रखें। और काम मुकम्मल होते होते क्यों रुक रहा है, उसके वजूहात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं, उसको आप अपने तौर पर मालूम करें, और जो भी वजूहात हैं उसको दूर करने और काम को बेहतर तरीके से करने की अपने तौर पर कोशिश करें। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए जनाब, क्या मसला आपका? जी, मैं जयपुर से बोल रहा था जी, और मैं जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ईद की नमाज और बकरा ईद की नमाज जो साहब पढ़ाते हैं जी, वो उनके मामलात बदअखलाक भी हैं और बद कैरेक्टर भी हैं। हाँ। ऐसे शख्स की जानकारी हो जाने के बाद क्या उसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? आपके यहाँ मस्जिद कमेटी है क्या? मस्जिद कमेटी नहीं है। नहीं है। बुजुर्ग जो 3-4 लोग हैं आपके एरिया के, वो सब लोग बैठ के इस बारे में कभी बात कर चुके हैं? जी, बात की है। जिस तरह से आपको उनके बारे में मालूम हुआ, तो उस तरह से और भी लोगों को मालूम हुआ होगा। जी, हमने वहाँ जो पीछे मालिम पढ़ते हैं वो खुद जाहिल है पढ़ाने वाला, तो वो कुरान भी ढंग से नहीं पढ़ता है, और पीछे इमाम, उसके पीछे मुफ्ती और आलिम भी पढ़ते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई इस बात पे ये है कि ये आलिम नहीं है, फिर आप पढ़ते हैं इनके पीछे, इनका कुरान भी ठीक नहीं है, फिर भी आप इनके पीछे पढ़ते हैं, और इनके जो बदअखलाकी और बुरी चीजों की जो आदत है इनको है, इनका सबूत मैंने उनको ले जाके दे दिया कि देखिए ये चीजें हैं, आप खुद इनसे कंफर्म कर लें कि ये बात जो मैंने आपको दी है ये अगर सही है तो आप कहेंगे तो शायद उससे असर होगा, हमें तो वो हमारे बात का तो असर लेते नहीं। तो उन्होंने देखिए जनाब, हम तो आपको जवाब दे देंगे, लेकिन हमारे जवाब से सिर्फ ये होगा कि आप एक अपनी जगह मुतमईन होंगे या आप अपनी जगह पे उस पर अमल कर लेंगे। बाकी जो लोग हैं, तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप अपनी जो मस्जिद कमेटी है, आपके जो मोहल्ले के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बाकी जो अफराद हैं, उनसे बैठ के इस बारे में मशवरा कर लें। हम आपको दुआ बता देंगे, ज़रूर बताएंगे, इसके बारे में मसला भी बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए होगा या चंद नाजरीन जो हमारे नाजरीन हैं वो सुन रहे होंगे। आपके एरिया का, मोहल्ले का, मस्जिद का, इमाम साहब का मसला उससे हल नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप लोकल का मस्जिद कमेटी, कि क्या हम उसके पीछे पढ़ सकते हैं ना? बताते हैं आपको, इसका जवाब मौलाना साहब आपको देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जो इमाम साहब की गैर अखलाक़ी हरकतें बताई जा रही हैं, उससे इमाम साहब को एहतियात और परहेज़ करना चाहिए।
اب رہا مسئلہ وہ غیر اخلاقی حرکتیں کیا ہیں. اگر وہ کھلے عام گناہ کبیرہ کر رہے ہیں تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے. کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیں، اور اگر آس پاس میں کوئی اور مسجد نہ ہو، یہی ایک مسجد ہو، تب آپ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور پھر اعادہ کریں گے. یہ اس وقت ہے جب کہ امام صاحب کھلے عام گناہ کبیرہ کر رہے ہوں. اور اگر گناہ کبیرہ نہیں ہے، کوئی اور دوسری غیر اخلاقی حرکت ہے، تو اس سے نماز کو ریپیٹ کرنا یا دوسرے امام کے پاس جانے کا مسئلہ تو نہیں رہتا، لیکن یہ بات امام صاحب کے منصب کے مناسب نہیں ہے. کوشش کریں امام صاحب کو سمجھانے کی، یا کسی بھی طریقے سے، جیسا بھی مقامی طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر امام صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ان غیر اخلاقی حرکتوں سے باز آ جائیں. لیکن جب تک امام صاحب کھلے عام گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوتے، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو وہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناگوار گزرتا ہے اور کوئی اور مسجد موجود ہے، تو آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے دوسرے کسی امام صاحب کے اقتداء میں نماز پڑھ لیں، اس وقت تک جب تک کہ یہ امام صاحب ان غیر اخلاقی حرکتوں سے باز نہ آ جائیں. جی، ہمیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جواب کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں بھائی صاحب. جی، آپ ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیجئے، اطمینان سے اپنا مسئلہ بتائیے. بند ہے بالکل. وہ کل جو میں نے سوال کیا تھا نا، وہ میری بھتیجی کے بارے میں، وہ میری یاد نہیں رہی دعا. مسئلہ دوبارہ بتائیے، کل کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ میرا یہ مسئلہ تھا، میری بھتیجی سے نند ساس بہت زیادہ سسرال والے پریشان کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ. ہاں بہت زیادہ، مطلب جو نند چھٹی ہوئی، ہاں سے ایک آدمی کو ماری آئی اپنے، ایک چھٹکا آ گئی گھر، ایک اور آگے بیٹھ گئی سسرال سے اپنی، ساری نند وہاں آ گئی. شوہر ان کے ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، شوہر تو انہیں جان نہ دیتی، بہن اپنے قبضے میں رکھے ہیں، جیسے باہر رہ لگوں میں جا کے کہیں جانے نہ دیتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم الگ رہ لگو، میں الگ رہ لگوں گھر پہ، ایسے نہ کہتے کہ یہیں رکھوں گی، ہر وقت لگتی رہنا رات دن. بہرحال ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. اس کا آپ کو میں یہاں پر یہ بات بھی بتاؤں کہ گھریلو تشدد جو ہے جرم ہے، اس کے خلاف آپ پولیس میں نہ صحیح لیکن کم سے کم اپنے محلے میں، کمیٹی میں، ویمنس کمیشن میں شکایت، ایک روایتی شکایت آپ درج کر سکتے ہیں. یہ جرم ہے، بالکل اس چیز کو برداشت نہ کیا جائے. اگر ہم لوگ قدم نہیں اٹھائیں گے تو یہ ایک ناسور کی طرح پھیل رہا ہے ہمارے سماج میں، یہ گھریلو تشدد جو ہے عورتوں پہ خاص کر کے. آپ کو اس کے بعد دعا بھی مولانا صاحب بتائیں گے. جی مولانا صاحب. جی، عملی طور پر کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ کو مشورہ دیا گیا. اس کے علاوہ دعا کے سلسلے میں مشورہ یہ ہے کہ یا ودود یا سلامو، یا ودود یا سلامو زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں، اس نیت سے کہ سسرالی رشتہ داروں کے درمیان اور اس لڑکی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. اس نیت سے یا ودود یا سلامو زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہے، کیا مسئلہ آپ کا؟ غازی آباد. وعلیکم السلام. جی محترمہ فرمائیے. غازی آباد سے بول رہے ہیں. جی، ہمیں یہ غفلت کا مطلب معلوم کرنا تھا. غفلت کا کیا مطلب ہے؟ غفلت کس چیز میں؟ مطلب کسی نے بتایا ہے کہ غفلت میں آپ لوگ بہت رہتے ہو، مطلب نہیں بتایا. کسی کے اوپر کوئی بزرگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ؟ اور مطلب ہمارے بچے کے پیپر کی کامیابی کے لیے اللہ ہر سال انہیں اچھے نمبر سے فرسٹ کرائے اور اچھے سے پاس ہو جائے میرے بچے، اور میرے بچے نیک راہ پہ چلیں. بہت اچھی بات کریں. اس لیے بالکل آپ تو بچوں کے لیے خود ہی دعا کر رہی ہیں، تو اس کے آگے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب. بچوں کے حق میں آپ دعا بھی کرتی رہتی ہیں، وہ تو ہر ماں باپ کرتے ہی ہیں. اس کے ساتھ بچوں کو 5 نمازوں کی تاکید کے لیے بتائیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی تاکید کریں. اور رہا مسئلہ غفلت کا، تو غفلت کی جو گفتگو ہو رہی تھی
وہ کس سلسلے میں تھی وہ تو آپ نے بتائی نہیں ہے، لیکن غفلت کا مطلب ہوتا ہے بے توجہی. جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے اس طرف توجہ نہ کی جا رہی ہو، اس کی طرف دھیان نہ دیا جا رہا ہو، اس کا خیال نہیں کیا جا رہا ہو، تو ایسے وقت کہتے ہیں کہ غفلت ہو رہی ہے، آپ غفلت میں ہیں. لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خود اپنے سے متعلق اور اپنے سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے متعلق جو بھی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور غور کریں کہ کب کون سا کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر مذہبی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں غفلت یعنی بے توجہی بالکل نہیں کرنی چاہیے. جی مولانا صاحب، بڑی ہی معصومیت سے انہوں نے سوال پوچھا، اور حالانکہ ہمارے تمام کالرز، ہمارے تمام ناظرین معصوم ہی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ان کے آواز میں وہ معصومیت تھی، تو ان کو بچوں کی ترقی کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے کوئی مختصر سی دعا بتا دیجیے. جی، بچوں کی ترقی کے لیے، اور جیسا کہ انہوں نے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی بات کہی تھی، تو اس کے لیے سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بچوں کی نیت سے یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور بچوں کو تو پڑھنے کے لیے ضرور بتائیں. طاق عدد میں پڑھ لیں، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جیسا بھی سہولت ہو اس دعا کو پڑھتے رہیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. مولانا صاحب سے بات کرنے کا تھا. ہمارے ساس سسرے ہیں نا، کچھ بھی دیتے نہیں، ہمارے شوہر آتے جاتے نہیں رہتے ہیں. میں غریب ہوں، کرایہ ایک مکان میں رہتی ہوں، تو بچوں کے لوگ سلائی کام کر کے یہ کرتی ہوں میں. کیا ہم کچھ بھی دیتے نہیں، کیا بھی نہیں، اور ان کو ہمارا ساتھ دینے کیسے نا، وہ بہت جھگڑے لوگ ہے بول کے ہے نا، کچھ بھی یہ نہیں کرتے، مجھے لگا لیتے نہیں، اور میں کیا کمپلینٹ درج کر سکتی ہوں، اس لیے میں آپ کو کال کری. کمپلینٹ کس بارے میں آپ درج کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، کچھ بھی دیتے نہیں، کرتے نہیں، سب اپنا حصہ باٹی کر لیتے رہتے. ہمارے کو 2 بچے ہیں. لیکن ساس سسر کا فرض تھوڑی ہے کچھ دینا آپ کو. ہاں، وہ تو آپ کے شوہر کا ہے. وہ دوسری عورتوں کے سنگات رہتے. پھر اب کو رمضان میں نا کینسر ہو گیا تھا ان کو، تو دیکھنے کی وجہ سے بلائے بتائے، پھر آنے جانے کو بھی گھر میں یہ کرتے. کیوں بولے تو ہمارے شوہر بھی بہت جھگڑالو ہے، بہت یہ کرتے رہتے. ہمارے ساس سسرے نا کچھ بھی دیتے نہیں، کیا بھی نہیں ہے. اس والے 6 پیسے مسجدوں میں وہاں یہاں بھی صدقہ وہ یہ دیتے رہتے. ہمارے بولے تو نہیں، ایسا کچھ بھی دیتے نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑا ہی دل چیرنے والا مسئلہ بتایا آپ نے کہ باہر تو دیتے ہیں، صدقہ بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو نہیں دیکھتے ہیں. مسجد میں دیں گے، صدقہ کریں گے، لیکن گھر کو نہیں دیکھیں گے. بہرحال کوئی بھائی، ہمارے بھائی انہوں ہے لگا لیتے ہیں، کچھ تو دیتے ہوں گے، تو ہمارے گھر نہیں کب تک ہمیں دے لے کر لیتے رہیں گے. بھائیوں کا فرض نہیں ہے، آپ کے شوہر کا ہی فرض ہے، آپ کو بتاتے ہیں. ہاں، تو ہے نہیں، میرے بچوں کو بھی ہے نا بہت پریشان، بہت. اس لیے پہلے کال کری تھی، مدرسے میں چھوڑتی ہوں بول کو. وہ بڑا لڑکا بھی ہے تو میں آتا ہوں بول کو، 11 سال کا ہے، بہت ضد کر رہا ہو بچہ. بہت پریشان ہوں مولانا صاحب. میری پریشانی ہر وقت نماز 5 وقت نماز ادا کرتی ہوں، سب بھی کرتی ہوں میں. جی سنگات بہت پریشانی ہو رہی میرے پاس. آپ اطمینان رکھیے، بھروسہ رکھیے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دعا بتائیں گے انشاءاللہ ضرور. مولانا صاحب. بیوی کی ساری ذمہ داریاں نبھانا شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا، اس کا نان نفقہ، خرچہ پانی، ساری چیزیں شوہر کی ذمہ ہیں. شوہر کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر شوہر کسی اور عورت سے نکاح کر چکا ہے تب بھی پہلی بیوی کی ذمہ داری، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اور شریعت کے اعتبار سے دوسری شادی اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ دونوں کے درمیان ہر طریقے سے حسن سلوک، نیک برتاؤ، عدل و مساوات کو باقی رکھ سکے. رہا مسئلہ آپ کا، تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھتی رہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس طرح آپ دعا پڑھتی رہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں. جی، ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. ہم ریچل سے بات کر رہے ہیں. ہمارے گھر والے ذرا بھائی جھگڑا کر کے قرآن شریف سر پہ رکھا ہے.
قرآن شریف پڑھ کے رکھا ہے, سر پہ رکھ لیے غصے سے. کیا رکھ لیے؟ قرآن شریف. قرآن شریف سر پر رکھ لیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے کہ غصے کے مارے رکھ لیے, حیبت ہو رہی میرے سے. یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ قرآن شریف رکھ لیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف سر پہ رکھنے سے ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب کل ملا کے یہ کہ جھگڑا بہت زیادہ ہوا آپ کے گھر والوں کے بیچ میں, بھائیوں کے بیچ میں؟ کیا بھی نہیں, خالی معمولی ذرا عزت کر لیے, عزت کر لے تو میں کام نہیں غلطی کرا بول کے اٹھا کے سر پر رکھ لیے. قسم کھا لی ہے ایک طرح سے کہ بات نہیں کریں گے؟ نہیں, ہاں سر پہ رکھ کر قسم کھائی ہے یا کیا ہے؟ کیا سر پہ رکھ کے قسم کھائی ہے کہ بات نہیں کریں گے یا ملیں گے؟ نہیں کھائے, صرف قرآن شریف رکھ لیا. بہرحال جو بھی ہوتا ہوگا وہاں پہ بتاتے ہیں آپ. کیا بولے؟ بتاتے ہیں, مولانا صاحب جواب دیں گے آپ کو. قرآن کریم کو جھگڑے کے وقت صرف سر پر رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم ہی ہم کو یہ ہے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں, جھگڑا نہ کیا کریں. جھگڑے خصومتوں سے مکمل طور پر احتیاط اور پرہیز کریں. بھائیوں سے حسن سلوک کریں. غیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے, تو بھائیوں سے تو بہت زیادہ حسن سلوک, نیک برتاؤ, ہمدردی, غمگساری کا معاملہ کرنا چاہیے. اور کسی بھی طرح کے اختلافات کو اور انتشار کی کیفیت کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے. سر پر قرآن کریم رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ قسم کے کوئی الفاظ نہ کہے ہوں, یا قرآن کریم کو سر پر رکھ کر کوئی بات ایسی نہ کہی ہو کہ میں یہ نہیں کروں گا یا میں یہ کر دوں گا. اس طرح کی کوئی بات کہی ہو تو پھر وہ قسم بنتی ہے, الگ بات ہے. لیکن صرف قرآن کریم کو سر پر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن بات یہی ہے کہ جھگڑے اور فساد سے مکمل طور پر ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے محترمہ, تھوڑا سا زور سے بولیے. ہاں جب ہمارے بچے بے قصور اندر ہے 7 جن جیل میں. اچھا, تو ہم نے بہت دعا پڑھ چکے, نماز پڑھتے, ہر وقت دعا کرتے, جو بھی کوئی بولتا ہم وہ پڑھائی کرتے. اس سے بھی ہمارے بچوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو سزا ہو چکی, اب لائف لگ گئی جنم قید کی. آپ کہاں سے 7 سال ان لوگوں نے پہلے کاٹ چکے, 7 سال کے بعد میں ان کو سزا ہو گئی. اب جاری ہماری پڑھائی تو بہت جاری ہے, اور اس میں 3 بچے بے قصور ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم پونا سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں مولانا صاحب. اس سلسلے میں آپ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور سورہ طارق کی آیت کریمہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, اس طرح پڑھتی رہیں. اور ان وظائف کو 11 بار یا 21 بار پڑھ کر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہی رحم اور فضل فرمانے والا ہے. بالکل, یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ہمیں آج کے لیے دیجیے اجازت, اس امید, اس توقع, دعا کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.